अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आगरा से ही एक बहन वो ये कह रही हैं कि मुफ्ती साहब, जैसे जो लोग बोलते हैं 3 दिन की ज़िंदगी है, इसकी कोई हकीकत है क्या? तो समझना चाहिए, जब ये कहा जाए कि दुनिया की ज़िंदगी बस 3 रोज़ा ज़िंदगी है, तो इससे मुराद 3 ही नहीं होते, बल्कि ये बताना होता है कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी अगरचे 60 70 30 40 साल है, लेकिन वो ऐसे ही है जैसे आखिरत की हमेशा हमेश रहने वाली ज़िंदगी के मुकाबले में 3 दिन हो। इसलिए कहा जाता है दुनिया की ज़िंदगी बस 3 दिन है। इससे मुराद 3 ही दिन नहीं होते, बल्कि उसको ये बयान किया जाता है कि वो एक बहुत ही मुख्तसर दुनिया की ज़िंदगी है। ये सवाल कर रहे एक भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम, नाम नहीं है, अननोन है। हज़रत, अगर किसी लड़की की शर्मगाह पर नज़र गई तो गुस्ल फ़र्ज़ होता है या नहीं? शर्मगाह मर्द की औरत देख ले, औरत की मर्द देख ले, या छोटे बच्चे की शर्मगाह देखने से वुज़ू भी नहीं टूटता है और गुस्ल भी वाजिब नहीं होता है। अलबत्ता बिला ज़रूरत किसी के सत्र को देखना या किसी के सत्र अपने सत्र को किसी को दिखलाना, ये इंतहाई सख्त तरीन गुनाह है। और इस गुनाह की सख्ती का आलम यह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रहमत की निगाहों से नहीं देखेगा उन लोगों को जो बिला उज़्र के अपना सत्र दूसरों को दिखाते हैं या दूसरों का सत्र बिला उज़्र के देखते हैं। लिहाजा गुस्ल तो नहीं जो फर्ज होगा, अलबत्ता देखना गुनाह ज़रूर है। इसी तरीके से अफरोदी परवीन बहन है, ये कह रही है कि मुफ्ती साहब, इनका वॉइस मैसेज में सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ये एक बात पूछना था। आप जैसे फाइल वाइल खोल के देखते हैं कि मतलब, तो वही बात पूछना था। फाइल खोल के नाम से मतलब देखना कि हाँ किसी पे कुछ किया हुआ है कि क्या नहीं। जी मुफ्ती साहब, वो यही चीज़ के लिए वो परेशान है कि वो मतलब उनके हस्बैंड, मतलब वो सोचती है कि थोड़ा सा जहाँ पे 2 पैसा कम है तो कहीं और अगर जाए तो वो कुछ और जैसे डेवलप करे। तो वो उनका बात मतलब बहुत दिन से वो परेशान है, तो वो चीज़ सुनते नहीं है। आज अगर बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं, महीना दिन के बाद, या मुझे नहीं करना है। तो उनको मतलब ऐसा शक लगता है कि एज ए मतलब वो उसकी कोई ननद वनद कुछ भी वैसा कुछ की है। तो उसी के लिए बोली थी कि अगर कोई भी ऐसा उपाय हो तो पूछ के हमको बताना किस। जी, इनका सवाल ये है कि मुफ्ती साहब ये मालूम कर रही है कि आप कोई फाइल खोलते हैं, फाइल नहीं बल्कि फाल कहना चाहते हैं, कि आप कोई फाइल खोलते हैं जिससे पता लग जाए कि इन पर कुछ हुआ है या नहीं। जवाब ये है कि देखिए, बुजुर्गान दीन के कुछ मुजर्रबात अमल हैं जिसके ज़रिए से ये पता लग जाता है कि इस बंदे पर सहर है, जादू है या आसेब है। लेकिन आवाम जो समझती है फाल का खुलना, फाल का देखना, फाल का खुलवाना, बहुत से लोग कहते हैं फाल खोल दीजिएगा, कुरान से फाल खोलते हैं आप, हम कुरान से फाल खुलवाते हैं, इस तरह के कमेंट आते हैं। और मेरा आपने एक मुकालमा भी देखा होगा, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, वो इसी तरीके से फ्यूचर और फाल को खोल कर मालूम करना। तो याद रखिएगा, ऐसी कोई टेक्निक और ऐसा कोई तरीका नहीं है, ना कुरानी है, ना रूहानी है, ना कोई सिफली है, कि फ्यूचर के बारे में आपको कैसे पता लग जाए। तो याद रखिएगा, फ्यूचर के बारे में को अल्लाह ही वाकिफ है। अल्लाह के अलावा किसी को कोई खबर नहीं है। कोई नहीं जानता कि फाल किसका फ्यूचर कैसा है। 2 पल की खबर नहीं कि 2 पल बाद क्या होगा। इसलिए फाल जो लोग खोलते हैं वो कतअन दुरुस्त नहीं है।
ہاں البتہ یہ کہ کسی طریقے سے پتہ لگ سکتا ہے کہ ان پہ سحر ہے، جادو ہے، یا آسیب ہے، یا کسی اور چیز کے یہ شکار ہے یا بیمار ہے، اس کے طریقے ہیں، لیکن فعال اس نیت سے کھلوائی جائے کہ کوئی بندہ کیا کر رہا ہے یا آگے کیا کرے گا یا کیا ہونے والا ہے، تو اس لیے فائل کھلواتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، 250 روپے 500 روپے، اور پھر اس میں پتہ لگ جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو فعل کی حقیقت بتاتا ہوں۔ میرے پاس فعل رکھا ہوا ہے، فعل نامہ دیکھیے گا، لکھا ہے خواب نامہ، فعل نامہ۔ اب اس طرح کی کتابیں جو ہوتی ہیں، خواب نامہ ہو، فعل نامہ ہو، عہد نامہ ہو، یا اسی طریقے سے میلاد اصغر ہو، میلاد اکبر ہو، ان میں سب سے مین پوائنٹ کی جو چیز ہے وہ یہ کہ ان میں رائٹر کا نام نہیں ہوتا، لیکھک کا نام نہیں ہوتا، بس یہ ایسی ہی بے سند بکتی ہیں اور بے سند ہی لوگ لیتے ہیں۔ بہرحال یہ فعل نامہ ایک کتاب ہے، اس میں دیکھیے لکھا ہے دل کی خواہش، دل کی خواہش کے لیے ایک فعل ہے۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ جو نمبر ہیں اردو کے گنتی کے نمبر ہیں۔ اب فعل کھلوانے والا یہ کہتا ہے تو آپ درود شریف پڑھیے اور آنکھیں بند کر کے اور اس طریقے سے انگلی رکھیے گا، کسی ایک پر انگلی آتی ہے تو چونکہ جو فعل کھول رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، وہ اردو سے واقفیت ہوتی ہے اس کو، اس لیے مثلا آپ میرا نمبر آیا میرا اس پہ 2 پہ آیا، 2 پہ میرا انگلی رک گئی۔ اب 2 میں کیا ہے، تو میں جب 2 بتاؤں گا یہ کام دیر سے ہوگا، تو اس کا ایک گیم ہے، یہ پہلے سے ہی اس کے رزلٹ لکھے ہوئے، یہ نتیجہ اور رزلٹ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے، لہذا اس کو دیکھ کر جو بیچارہ فعل کھلواتا وہ یہ سمجھتا اوہو یہ کام واقعی ابھی اللہ کی طرف سے اتر کے آیا، یہ پیغام ملا ہے کہ یہ کام دیر سے ہوگا، اب وہ بیچارہ کرے گا نہیں، مایوس ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اس طرح سے فعل کھلوانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ استخارہ کیا کریں۔ استخارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی سنت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور صحابہ کو مشورہ دیا کرتے تھے، تلقین کرتے تھے، اور صحابہ استخارہ کرتے بھی تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایسا کوئی عمل بتا دیجئے جو شوہر ان کی بات سنے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نیچر کو کیوں بدلنا چاہتے ہیں، آپ شریعت کو کیوں بدلنا چاہتے ہیں؟ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ شوہر کی اطاعت کون کرے؟ بیوی کرے، لیکن عام طور پہ جو لوگ تعویذ دیتے ہیں، عملیات بتاتے ہیں، وہ بڑی جرات کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو اور یہ عمل کر لو، تمہارا شوہر تمہارا کہنا مانے گا، تمہاری بات مانے گا، تمہاری اطاعت کرے گا، تمہارا فرما بردار ہو جائے گا، جو تم کہو گی وہ سنے گا۔ یہ تو اس شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کا مزاج تو یہ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو بحیثیت شوہر عورت پر فوقیت دی گئی ہے، عورت کو اطاعت اور فرما برداری، حکم کے پابند ہونے کا مکلف اور ذمہ دار بنایا گیا۔ ہم تو شریعت کو ہی بدلنے چلے، اور بہت سے لوگ مان لیتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی ایسا نقش دے دیجئے، تعویذ دے دیجئے کہ میرے شوہر میری بات ماننے لگے، اور وہ مولوی صاحب نقش لکھ کے بھی دے دیتے ہیں، وظیفے بھی بتا دیتے ہیں، دعا بھی بتا دیتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھیے یہ غلط ہے، یہ بات اپنے مائنڈ سے نکال لیجئے کہ آپ کے شوہر آپ کی بات مانیں۔ ارے نبیوں کی بات لوگوں نے نہیں مانی تو ہم کس کھیت کی بولے؟ ہمیں جتنی بھی جو اختلافات ہیں، جتنی ٹینشن ہے، سب سے زیادہ اسی بات کی ہوتی ہے، لوگ میری بات نہیں مانتے۔ ارے میری بات نہیں مانتے، میری کیا حیثیت ہے جو میری بات مانے؟ میں کہنا میری ذمہ داری ہے، میں کہہ دیتا ہوں، ماننا نہ ماننا اس کی ذمہ داری ہے، منوانا میرا کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے شوہر کو کوئی کچھ کہا اور شوہر نے نہیں مانا، کوئی بات نہیں، اب آپ یہ سوچیں کہ مجھے منوانا چاہیے اور دینا چاہیے، تو یقین جانیے آپ اپنا ہی خون جلائیں گے۔ ہاں البتہ یہ کہ بعض اوقات شوہر کو بیوی سے مشورہ لینا چاہیے، یہ سنت ہے، اور بیوی کی کوئی رائے ایسی ہے جس میں جو پسند آ رہی ہے تو اس کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ لیکن جو ہے عام طور پہ ہوتا کیا ہے، بیویوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، کوئی ایسا نقش مل جائے، کوئی ایسا تعویذ مل جائے کہ میرا شوہر میری مٹھی میں آ جائے، میری بات ماننے لگے۔
ہاں تو ایسا تو کوئی نقش نہیں ہے، ایسا کوئی تعویذ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ کے شوہر آپ کو بالکل اگنور کرتے ہیں، آپ کی بات بالکل نہیں مانتے ہیں، یعنی آپ کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، تو اس کی کنڈیشن یہ ہے، ایک عمل ہے بزرگان دین کے تجربات میں سے ہے کہ 21 مرتبہ علم نشرح کی صورت 30ویں پارے میں ہے، اس کو مکمل پڑھیں اور چینی اور نمک کے ڈبے میں کھول کر اس پہ دم کر دیں، اور انشاءاللہ جب ان شوہر کو کھانا دیں تو کھانا نکالتے وقت باوضو کھانا بنائیں، وضو بنا کر کھانا بنائیں، اور جب کھانا شوہر کو دیں تو اس کھانے پر 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پھر آپ حیرت انگیز طور پر دیکھیے گا کیسی چینجنگ آتی ہے، کیسی تبدیلی آتی ہے کہ شوہر آپ کی بات کو سنے گا، آپ کو اگنور بھی نہیں کرے گا، آپ کو اہمیت دے گا۔ جی نور جہاں ہیں، یہ آگرہ سے ہیں، ان کا سوال کیا ہے؟ ان کے سوال کو سنتے ہیں کیونکہ آڈیو میں سوال ہے ان کا۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ بتائیں کہ سونا کا زکوٰۃ اس کے کیرٹ کے حساب سے دیا جاتا ہے کہ اس کو تلوا کے اس کے حساب سے دیا جاتا ہے، یا 24 کیرٹ کے حساب سے، یا 22 کیرٹ کے حساب سے، یا 18 کیرٹ کے حساب سے دیا جاتا ہے؟ کئی سونا کے زیور ہوتے ہیں، کئی طرح کے ہوتے ہیں، کئی کیرٹ کے ہوتے ہیں، تو آپ جواب کا۔ جی یہ نور جہاں بہن پوچھ رہی ہیں کہ سونا جو ہے کوالٹی کی مختلف کوالٹیاں ہوتی ہیں، یعنی سونے میں کی کوانٹٹی اور مقدار بہت اچھی ہوتی ہے، وہ زیادہ کیرٹ کا سونا کہلاتا ہے۔ تو زکوٰۃ دیتے وقت جو سونے کے زیورات ہیں اس کو کیسے دیا جائے؟ تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ سونے کے تمام زیورات خالص سونے کے نہیں ہوتے، کیونکہ سونا ایک سافٹ دھات ہے، اس میں کوئی اور دھات کی اور کوئی اور مٹیریل نہ ملایا جائے تو اس کا زیورات بن کر استعمال کے لائق نہیں رہیں گے۔ اس لیے سونے میں کوئی اور دھات ہوتی ہے، تانبا ہوتا ہے، جسے عام زبان میں کھوٹ کہتے ہیں۔ تو زیورات میں اگر کھوٹ یعنی دوسری دھاتیں زیادہ ہیں اور سونا کی کوانٹٹی کم ہے، تو ایسی صورت میں یہ زیور سونے اور چاندی کے زیورات میں نہیں آئے گا، بلکہ سامان کے حکم میں آئے گا۔ جیسے کہ عام طور پہ چوڑیاں ہوتی ہیں، چوڑیاں جو سونے کی ہوتی ہیں، سونے کے جو کنگن ہوتے ہیں، اس میں سونا کم ہوتا ہے اور کھوٹ زیادہ ہوتا ہے، لہذا وہ چیز کے حکم میں، سامان کے حکم میں ہے۔ لیکن اور زیور میں اگر سونا زیادہ ہے، کھوٹ کم ہے، تو وہ پورا کا پورا سونے کے حکم میں سمجھا جائے گا، اور زکوٰۃ نکالتے وقت اس سونے اور چاندی کی وہ ریٹ کا اعتبار ہوگا جو بازار میں چل رہی ہے، جس سے آپ نے خریدا تھا وہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ ہیں ایک بھائی ہیں، کہاں کے ہیں، بخت بھٹی ہیں، بہرحال یہ برادر پڑوسی ملک کے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، دعا کی درخواست ہے، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، میرے شوہر کی پہلے نوکری میں مسائل ہوئے، جبری برطرفی کر دی گئی، پورا سال لگا، اللہ نے فتح دی اور پھر خیر سے بحال ہو گئے، اب 1 سال کی تنخواہ رکی ہوئی ہے، اعلیٰ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہے، ایک افسر خواہ روک کے بیٹھا ہے، بہت دعائیں وظیفے کیے، سفارش بھی کرائی، مگر اللہ جانے کیا چاہتا ہے، بے شک جب حکم رہے گا تبھی مل جائے گا، حکم ربی ہوگا تبھی مل جائے گا، مگر سبب بن جاتا ہے وہ بندہ، پھر فائل دبا دیتا ہے۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، کرائے کا گھر ہے، معصوم بچے بھی دعا کرتے ہیں، میں بہت خوددار انسان ہوں، مقروض بھی ہوں، دعا کر دے کوئی آسانی ہو جائے۔ جی میں دعا کرتا ہوں ان بہن کے لیے، آپ سب لوگ بھی دعا کریں، جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، اللہ کی قسم سب کے لیے دعا کیا کریں۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی حاجتوں کو اللہ پہلے پورا کرے گا، اور یہ تو ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جب تک وہ چیز جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگے، اس وقت تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ اس لیے حسد سے پہلے جب بھی ہاتھ اٹھے تو اپنے بھائیوں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے، مقروضوں کے لیے، ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے، مظلومیت کے شکار، ظالموں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کیا کریں۔
اسی طریقے سے ہے شمیمہ چودھری، السلام علیکم جی، میرے بیٹے کو بھی قاعدہ پڑھا دو گے کیا؟ جی ہاں، نورین قاعدہ چل رہا ہے، قرآن کلاس بھی چل رہی ہے، پڑھوانا چاہیں تو آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں، انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا۔ بچوں کی تربیتی کلاس ایوری سنڈے وہ بھی چلتی ہے، اگر آپ کو بچوں کو دینی تربیتی چیزیں آپ کو سکھانے کے خواہش مند ہیں تو آپ سنڈے کلاس میں بھی جوائن ہو سکتے ہیں، بس مجھ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر لیجئے گا۔ یہ مہک خانہ کہہ رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر ایگزام پیپر جو ٹیچر نکلوانے والے ہیں اس نے ہمیں ایگزام سے پہلے کچھ امپورٹنٹ کوشچنس دے دیے، ہمیں 99% ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں سے ہی کوشچن پیپر میں آئیں گے، تو کیا ان کوشچن کو ریفر کرنا چیٹنگ ہوگا؟ کیونکہ ہمیں پہلے سے اندازہ ہے کہ سر جو پیپر نکلوانے والے ہیں وہی پیپر ہمیں پریکٹس کے لیے دے دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے کہ آج اسکول کی ایجوکیشن اور تعلیمی نظام اتنا ہو گیا ہے کہ استاد بھی امین نہیں رہے، ٹیچر بھی امین نہیں رہے۔ جو کچھ کوشچن پیپر میں آنے والے ہوتے ہیں ان کو استاد کسی بھی خاص اسٹوڈنٹ کو بتا دیتے ہیں، یہ بہت بڑے درجے کی خیانت کی چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا، اس میں دوسرے کا حق بھی مارنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس اسٹوڈنٹ کو ٹیچر نے وہ کوشچن بتائے ہوں اور اس کے آنسر اس بچے نے ٹیچر کے بتانے پر یاد کیے، لیکن کوئی بچہ ایسا ہے جس کو آلریڈی وہ کوشچن یاد تھے لیکن بر وقت پیپر میں آنے کی وجہ سے وہ اچھی طریقے سے نہیں لکھ پایا تو وہ فیل ہو جاتا ہے، اس کی پوزیشن ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو اس میں دوسروں کا حق بھی ماننا ہے۔ ایک استاذ کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں بھید بھاؤ کرے، فرق رکھے، ایک نظر سے دیکھنا چاہیے اور کسی کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر ٹیچر نے جتنے کوشچن دیے، عام طور پر کوشچن پیپر میں 5 کوشچن ہوتے ہیں، اب ٹیچر جو ہے 10 20 30 لکھوا دیتے، جگہ پہ ٹک لگوا دیتے کہ یہ ان جگہوں سے امتحان میں کوشچن آ سکتے ہیں۔ اگر وہ 5 سے زیادہ کوشچن ہیں تو ایسی کنڈیشن میں استاذ کا بتانا بھی صحیح ہے، سب بچوں کو بتائے بشرطے کہ، اور پھر وہ بچہ دوسرے بچوں کو بتائے، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر جتنے کوشچن پیپر میں جتنے کوشچن آتے ہیں اتنے ہی کوشچن ٹیچر اپنے کسی خاص اسٹوڈنٹ کو بتائے تو خاص اسٹوڈنٹ کو بتانا یہ تو بالکل ہی غلط ہے، اور پھر اس کا دوسروں کو بتانا یہ بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے کہہ رہی ہوں، السلام علیکم مفتی صاحب، جو یاد کیا ہے وہ ایگزام میں بھولے نہیں، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ ربی زدنی علما پڑھتے رہا کرے، اور کوئی بھی بات یاد نہ آئے پڑھی ہوئی تو درود شریف پڑھا کرے، بلکہ کوشچن پیپر ہاتھ میں آئے تو کوشچن پیپر کو بند کر کے رکھ لیں اور درود 3 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد کوشچن کے پیپر میں جتنے کوشچن ہیں اس کو بہت غور سے پڑھیں، پھر اس کے آنسر خود سوچیں، پھر اس کے بعد جو سب سے اچھا آپ کو یاد ہو اس کو پیپر میں لکھنا شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے یہ صبا بہن ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جو پریشانی اور مصیبت میں پڑھی جاتی ہو۔ دیکھیے پریشانی اور مصیبت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ بھی پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھ لیجئے گا، یا پھر جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہر نماز کے بعد 500 مرتبہ آگے پیچھے 7 مرتبہ درود شریف لگائیں اور دعا کریں، اللہ سے یقین سے مانگیں، اللہ انشاءاللہ پریشانیوں کو دور فرما کر آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جی طاہرہ شیخ بہن ہیں، یہ سوال کر رہی ہیں، کیا ہے ان کا سوال، سنتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم، سر کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ حدیث کیا ہے؟ انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے ٹک ٹاک پر، اس کو سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ جو لوگ لوڈو کھیلتے ہیں نا، جو لوگ لوڈو کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلنے کے بارے میں یہ ٹک ٹاک کی ایک ویڈیو ہے۔ جو لوگ لوڈو کھیلتے ہیں نا وہ یہ
یہ ویڈیو بڑے دھیان سے دیکھ لیں. ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیسے کیسے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس حد تک حرام ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2260 کے حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان نے ڈائس سے کھیلا، اس ڈائس مطلب جو سکسر ہوتا ہے، اس انسان کی مثال ایسی ہے کہ جس نے سور کے گوشت کے اندر ہاتھ ڈالے اور خون کے اندر ہاتھ ڈالے. مطلب اس حد تک دیکھیے گا اس میں ایک یہ ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں ٹک ٹاک انسٹاگرام پہ شارٹ ویڈیو ہے، اور شارٹ ویڈیو کو ہم دیکھ لیتے، یہ نہیں سمجھتے کس کی ویڈیو، کون ہے، اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک کہاوت ہے، غربت کے دنوں میں امیر جو بات کہے وہ بات صحیح سمجھی جاتی ہے. اسی طریقے سے بے جہالت کے ماحول میں کوئی داڑھی ٹوپی والا اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ بات اس کو وہ سمجھی جاتی ہے کہ بہت اچھی بات ہے، بہت دین سمجھا جاتا ہے. بھائی داڑھی ٹوپی والے کہہ رہے ہیں لہذا دین ہی ہوگا، یہ بے دینی کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ مزاج بنا ہوا ہے ہم سب کا، لہذا یہ سمجھا جائے کہ اب اس کا کیا حکم ہے. جو حدیث انہوں نے ذکر کی، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی لوڈو کے لیے بتایا یا کسی اور کھیل کے لیے بتایا؟ کیونکہ آپ اس کو سمجھنے سے پہلے سمجھے کہ شریعت کا ایک مزاج ہے. شریعت اسلامیہ میں ایسے کھیلوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے جن سے جسمانی فائدہ ہوتا ہو، جیسے تیراکی، سوئمنگ کرنا، تیر اندازی، نشانے بازی، گھڑ سواری، اور ان کھیلوں کی شریعت میں حوصلہ شکنی کی گئی ہے، روکا گیا ہے جن میں لگنے سے وقت برباد ہوتا ہو، اور ایسے کھیلوں کو ناجائز قرار دیا ہے جن کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب لازم آتا ہو. وہ کھیل فساق و فجار کے کھیل ہیں، یعنی 3 طرح کے وہ کھیل جن سے جسمانی صحت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی شریعت نے تعریف کیے ہے اور اس کی ترغیب اور شوق دلایا ہے. وہ کھیل جس میں کیا ہے وقت ضائع ہوتا ہے، ایسے کھیلوں کو اس کی ترغیب نہیں دی گئی، بلکہ کہا گیا بہتر ہے کہ ایسے کھیل نہ کھیلیں. اور ایسے کھیل جن کی وجہ سے گناہ کا لازم آتا ہو اور وہ کافروں کے، فاسقوں کے، فاجروں کے کھیل ہو، تو اس کو جو ہے ناجائز بتایا شریعت نے. لہذا شطرنج ایک کھیل ہے، اور جو حدیث انہوں نے مسلم شریف کی انسٹاگرام کی ویڈیو میں بتائی تھی وہ شطرنج سے ہے. شطرنج اگر جوئے کی شرط کے ساتھ کھیلا جائے، بد کر کھیلا جائے تو ناجائز ہے اور حرام، اور ہار جیت کی شرط کے بغیر بھی کھیلنا مکروہ تحریمی ہے. شطرنج کیا ہے؟ اگرچہ شطرنج میں جو بت ہوتے ہیں نا، جو مہرے ہوتے ہیں، وہ بت کے معنی ہیں، لیکن وہ بت کے معنی میں داخل نہیں ہیں، مگر دوسری اور دلیلوں سے شطرنج حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا کہ شطرنج کو کھیلنے والا ایسا ہے جیسے خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنے والا. اگر جوئے کے ساتھ ہو تو بالاجماع یہ حرام ہے، اور اگر بغیر جوئے کے ہو شطرنج تو ایسی صورت میں مکروہ تحریمی ہے. اسی طریقے سے لوڈو میں اگر خلاف شریعت کے خلاف کاموں کا ارتکاب ہو، مطلب حقوق اللہ، نماز وغیرہ، حقوق العباد میں کوتاہی ہو، یعنی امی بلا رہی ہیں جا نہیں رہے، امی دوا کی کہہ رہی ہیں کر نہیں رہے، امی ابو کو کھانا پہنچانے کی کہہ رہی ہیں کر نہیں رہے، تو حقوق اللہ، نماز وغیرہ میں، حقوق العباد میں کوتاہی ہو، فرض و واجب کا ترک لازم آتا ہو، اور گناہ کا ارتکاب، مثلا شرط لگا کر کھیلنا، جوا لگانا، تو یہ بالکل ناجائز ہے. اگر ٹائم پاس کے لیے، تفریح تباہ کے لیے، بس انجوائمنٹ کے لیے ہو تو بھی وقت کی بربادی ہے، جو کہ جائز نہیں. اسی طرح اس طرح کے کھیلوں کے میں عموماً لوڈو وغیرہ کے کھیلوں میں عموماً اس قدر ڈپ ہو جاتا ہے انسان، اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ نماز اور دوسرے اہم کاموں سے غفلت ہو جاتی ہے،
اور اس بے مقصد کھیل میں قیمتی وقت کا ضائع ہونا تو یقینی ہوتا ہی ہے۔ لہذا ایسے کھیلوں میں لگ جانے کی وجہ سے دل و دماغ اکثر اوقات انہی چیزوں کی طرف لگے رہتے ہیں اور خدا کی یاد سے غفلت ہو جاتی ہے۔ لا یعنی بے فائدہ کاموں میں لگے رہنے کو شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ مسلمان کا دل اور دماغ جو ہے ہر وقت یاد خدا اور آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ وقت کو با مقصد اور بہترین اور فائدہ مند کاموں میں لگانا چاہیے جس میں دینی اور دنیاوی یا کم از کم دنیاوی فائدہ ہو، ایسے کاموں میں اپنے وقت کو لگانا چاہیے۔ لہذا ایسے بے مقصد اور لایعنی کھیلوں سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اپنے وقت کو اچھے اور نیک کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ تاش کھیلنا یا لوڈو کھیلنا بہت برا ہے، اور اگر اس پر ہار جیت کی ہو تو جوا ہے اور بالکل حرام ہے۔ گناہ کبیرہ سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لہذا جو ہے اس طریقے سے ایک دوسرے کو لوڈو کھیلنے کی دعوت دینا یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک مومن کی شان تو یہ ہے، کامیاب مومن کی شان یہ ہے کہ وہ لہو و لعب سے، ایسے بے فضول کاموں سے بچتا ہے اور اپنے کاموں کو اچھے کاموں میں لگاتا ہے۔ تو خلاصے نکلا کہ لوڈو اگر بغیر شرط کے ہو تو جو ہے بغیر ہار جیت کے ہو تو ایسی صورت میں مکروہ ہے، لیکن اگر اس کو شرط اور جوئے کے ساتھ کھیلا جائے تو یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن وہ حدیث مسلم شریف کی جو شطرنج کے بارے میں وہ منطبق نہیں کی جائے گی اس لوڈو پہ۔ بعض لوگوں نے شطرنج اور لوڈو میں کوئی فرق نہیں بتایا، کیونکہ لوڈو میں جو دانا ہوتا ہے جس کے اندر 6 ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یہی شطرنج ہے۔ تو تعریف اور ڈیفینیشن کی فرق ہے، لیکن بہرحال شطرنج کے بارے میں کہا گیا ہے، اور شطرنج اور لوڈو ہمارے یہاں دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ جی محمد صادق ہے، وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ کنڈے بنانا غلط تو ہے مگر رات کو کیوں بنائے جاتے ہیں کنڈے، کیا بات ہے؟ اچھا جی، صادق ڈاک بنگلہ، رات میں کیوں بنائے جاتے ہیں؟ بہت اچھا کوشچن ہے۔ رات میں بنائے اور کھلائے جاتے ہیں کیونکہ کنڈے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام کی فاتحہ دلائی جاتی ہے ان کوڑوں کی، اور وہ انہوں نے وصیت کی تھی، تو یہ دونوں ہی باتیں بے بنیاد ہیں۔ حضرت جعفر صادق نے کوئی وصیت نہیں کی، اور بغیر وصیت کے ان کے نام کے فاتحہ دلانا، تو فاتحہ اور ایصال ثواب یا تو یوم وفات پر ہوتا ہے یا یوم پیدائش پر ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق جن کے نام پر لوگ کنڈے بھرتے ہیں، بناتے ہیں، کھلاتے ہیں، کھاتے ہیں، ان کی پیدائش نہ تو رجب کے مہینے میں ہوئی، نہ ان کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی، بلکہ یہ شیعہ روافظ جو دشمنان صحابہ تھے، جو صحاباؤں کو تسلیم نہیں کرتے تھے، صحابہ کو دشمن کہتے تھے اور دشمن سمجھتے تھے، وہ ان شیعوں کی رسم تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام ایمان والوں کے ماموں ہیں، ماموں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، ہمارے روحانی باپ ہیں، اور ازواج مطہرات پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ہماری مائیں ہیں، اس کی وجہ سے ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ تو امہات المومنین میں سے ایک بیوی جو تھی حضرت معاویہ کی بہن تھی، اس لیے حضرت معاویہ ہمارے ماموں ہیں، مومنوں کے ماموں ہیں۔ حضرت معاویہ کی وفات 22 رجب میں ہوئی۔ دشمنان صحابہ شیعوں نے حضرت معاویہ کے وفات کی خوشی میں یہ میٹھی ٹکیاں کھائیں اور کھلائیں، اور رات میں یہ کام کیا تاکہ ان کا راز نہ کھلے، لیکن جب ان کا راز کھلا تو انہوں نے جھوٹ بولا اور پروپیگنڈا کیا اور کہا کہ ہم حضرت معاویہ کی خوشی، وفات کی خوشی میں نہیں بنا رہے، بلکہ ہم تو امام جعفر صادق کی خوشی میں اور ان کے فاتحہ کے کو دلوا رہے ہیں، اس لیے بنا رہے ہیں۔ بہرحال یہ چیز تھی۔ اب جو ہے ایک سوال اور ہے، اس کو سن لیں، اور سننے کے بعد پھر انشاءاللہ میں ودا چاہوں گا کہ مفتی صاحب
जो एक साहब ने कहा था कि मुझसे साहब फ़ोन पे ही पूछा था, उन्होंने कहा था मुझसे साहब कि मैं अकीका करना चाहता हूँ और भैंस खरीदने आया और उसकी पूंछ तिहाई से ज़्यादा कटी है, इतनी पूंछ कटी है तो क्या मैं अकीके के लिए उस जानवर को ख़रीद सकता हूँ? जवाब ये है कि अकीके के जानवर के लिए वो तमाम शर्तें हैं जो कुर्बानी के जानवर के लिए हैं। यानी कुर्बानी का जानवर बेऐब होना चाहिए, कोई नुक्स और कमी नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जो अकीका जिस जानवर पे आप कर रहे हैं वो जानवर भी ऐब से पाक होना चाहिए, उसमें नुक्स नहीं होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होना चाहिए और पूँछ का तिहाई से ज़्यादा कट जाना ये ऐब है। लिहाजा उस जानवर की जो है अकीका नहीं हो सकता, बल्कि दूसरा जानवर खरीदें और उसका अकीका करें।